آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنی تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنی تو بے ادب نہیں لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ابھی ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے
सारे गुलाब रेत पर। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज हम इकट्ठे हुए हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी हमारी नशिस्त है, और इसमें जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है, जब नया हिजरी साल शुरू होता है, तो पहला महीना मुहर्रम का है। और जब मुहर्रम शुरू होता है तो अहले बैत की मोहब्बतों के जगमगाते जुगनू, चमकदार कीमती मोती हमारी झोली में डाल देता है। और यही अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान की असास है, हमारे ईमान की बुनियाद ही अहले बैत की मोहब्बत है। इसके बिना हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है, क्योंकि मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब मेरे अल्लाह ने कह दिया कुरान में कि कह दीजिए इनसे मैं कोई अजर नहीं मांगता, लेकिन मेरे अहले बैत से, मेरे कुर्बा से मोहब्बत करना। जब पूछा गया कि ये कुराबतदारों में कौन कौन है, तो मेरे आका ने फरमा दिया कि फातिमा, अली और हसन हुसैन। और इन पंजतन पाक में सबसे चमकता, सबसे दमकता इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमारे मौला अली के, बीबी फातिमा के वो प्यारे फर्जंद जिनका पूरे का पूरा घराना इस वाक़या में, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, हमें याद दिलाता है। और जब मुहर्रमुल हराम का चाँद चढ़ जाता है ना, तो फिर बस हमारी अखियों में अहले बैत के सिवा और कोई बाकी बचे ही ना। और इसी मोहब्बत पर कदगन लगाने के लिए मुख्तलिफ अतवार से, मुख्तलिफ अंदाज में हम पर हमले होते हैं। आज से नहीं, हमेशा से होते आए हैं। कभी किस अंदाज में, कभी किस अंदाज में वाक़यात को और डिवैल्यू करने के लिए, अबहाम फैलाने के लिए। बात वही है ना कि जब शैतान आपको सामने से नहीं रोक सकता, तो फिर इधर उधर से वो मुख्तलिफ अंदाज में आपको वहम में डाल देता है। तो ये 10 दिन जो है ये मेरे हुसैन के हैं, मेरे हुसैन के रहेंगे, मेरे पंचतन पाक के हैं, ये उन्हीं के रहेंगे। इन 10 दिनों में नाम आएगा तो अहले बैत का आएगा, और किसी का नाम इन 10 दिनों में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वाकई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वाकया, कुर्बानी बहुत बड़ी है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। जब दीवाना हो जाए दिल, तो फिर अकल जो है ना वो कहीं खामोश हो जाती है। और जब तक मोहब्बत में दीवानगी नहीं आती ना, मोहब्बत कहलवाने का हक नहीं रखती। वो मोहब्बत ही क्या जिस पे अकल गालिब हो, मोहब्बत में दीवानगी होती है। और ये दीवानगी जो है ना, यही हमें ले जाती है मकबूलियत तक। जब तक दीवानगी नहीं आती तो महबूब की निगाह नहीं उठती। अगर हमें महबूब की निगाह में रहना है तो हमें दीवाना वार उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। फिर इन 10 दिनों में हम और किसी का नाम ले नहीं सकते, हम किसी और की बात कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे हुसैन का ये बहुत बहुत कुर्बानी के दिन है, उनके बहुत कुर्बानी के दिन है। और इस कुर्बानी के दिनों को, इन मोहब्बत के दिनों को हमने याद रखना है। हमने मोहब्बत के दिन मनाने हैं, हमने सोग नहीं मनाना। ये बड़ा बारीक फ़र्क है जो हमें पता होना चाहिए। मोहब्बतों में सोग थोड़ा ही होता है, मोहब्बत में तो बस मोहब्बत होती है, उसमें कहीं
جو آنسو ہے وہ مظلومیت پر نہیں ہوتا، اس میں آنسو عشق کے لیے جو ہے نا وہ بہایا جاتا ہے، محبت کی دیوانگی میں آنسو بہتے ہیں، اس میں مظلومیت پر نہیں بہتے۔ اچھا، میری جو نوری سسٹرز نے مجھے مختلف سوال کل سے بھیج رہی ہیں جب سے ہم نے یہ پروگرام اناؤنس کیا، اور میں نے ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا میں یہی پر بات کروں گی، کیونکہ وہ سوال 3 یا 4 سسٹرز کے نہیں ہیں، وہ سوال شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ہوں، اور آپ لوگوں کے دلوں میں بھی وہ بات جو ہے وہ آ رہی ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا جواب میں آج ہی دوں گی سب کے سامنے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات یاد رہے، یہ بات باور ہو جائے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوالات میری پرانی اسٹوڈنٹس کی جانب سے آئے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ 1 سال ہو گیا ہے ہمیں مئی میں آپ لوگ الحمدللہ گوشہ نور سے وابستہ ہیں، اور آپ گوشہ نور سے تعلیمات لے رہی ہیں، فیوز و برکات لے رہی ہیں، اور گوشہ نور نے آپ کے دل پر بڑا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی بڑی محبت سے بیج بوئے ہیں محبت کے۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس محبت میں، اس 1 سال میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ محبت جو ہوتی ہے اس میں عقیدت ہوتی ہے، اس میں دیوانگی ہوتی ہے، اور بس وہ محبت ہوتی ہے۔ محبتیں ہمارے جو استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ تمہارا دل اس قابل ہونا چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ تمہارا اپنا دل کرے۔ جب انسان کا قلب روشن ہو جاتا ہے تو اس کو عقل سلیم عطا کر دی جاتی ہے، اور عقل سلیم کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فرقان دیتی ہے۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشنی، اس کو کہا جاتا ہے فرقان۔ تو کیا یہ روشنی کی ایک چھوٹی سی ننھی سی کرن بھی ہمیں عطا نہیں ہے؟ ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے کہ کیا ہم نے سننا ہے کیا نہیں سننا؟ ہم نوحہ سن سکتے ہیں، ہم جو ہے امام حسین کی یاد میں یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر وہ کلام جس کو سن کے آپ کی محبت بڑھے وہ آپ ضرور سنیں، لیکن جس کلام کو سننے کے بعد آپ کے دل میں گھبراہٹ ہو اور مظلومیت اور بے چارگی کی کیفیت جو ہے اس میں آپ چلے جائیں تو وہ کلام ہم نہیں سن سکتے۔ مومن نہ کبھی بے بس ہوا ہے نہ کبھی لاچار ہوا ہے، وہ بے بسی کی موت نہیں مرے، استغفر اللہ، وہ تو دنیا کی بہترین شہادت ان کو نصیب ہوئی ہے، تو ہم کیسے ان کی بے بسی کے اوپر بیٹھ کے آنسو بہائیں؟ تو کیا یہ فرق 1 سال کی آبیاری میں ہمارا دل ہمیں نہیں بتا سکتا؟ مجھے بتائیں، ایک لمحے کو سوچیں اور مجھے بتائیں کہ جو پرانی اسٹوڈنٹس ہیں کیا ان کا دل اس بات کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا کہ کہاں سے محبت کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں پر ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمیں جانے سے منع کرتا ہے؟ یہ فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنی، ان باتوں کا آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ نئے اسٹوڈنٹس کی میں بات نہیں کر رہی، میں پرانے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے سوال پرانے اسٹوڈنٹس نے پوچھے ہیں، مجھے اس لیے زیادہ دکھ ہوا کہ یہ فیصلے تو آپ نے خود کرنے ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے، مجھے یہ امید ہے کہ یہ فیصلہ آپ خود کرنے کے قابل ہو چکی ہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو تھوڑا سوچیں، غور کریں، اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل آپ کو سب سچ سچ سمجھا دے گا، کیونکہ محبتوں کے معاملے میں دل کی سنی جاتی ہے، اور دل جھوٹ نہیں بولتا۔ دل آپ کو بتا دیتا ہے کہ کہاں سے آگے قدم نہیں بڑھانا اور کدھر جانا ہے۔ عشق کہتے ہیں نا، عشق اندھا ہوتا ہے لیکن اپنے مقصد میں بہت سچا ہوتا ہے، بڑا کھرا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھانے کی، سکھانے کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ سوال کہ اس دن کا جو کھانا ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، نیاز پکانی جائز نہیں ہے تو وہ خوشی منانی، یہ ساری باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس اگر آپ نیاز بانٹ رہے ہیں، اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کیوں کھلا رہے ہیں؟
اگر آپ اہتمام کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حرام کھانا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کھانا آپ کسی کے سالے ثواب کے لیے کرے، بہترین صدقہ جو ہے وہ کسی کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ سوال اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہم اگر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا ہم پاکستان پیسے بھیجتے ہیں کسی نیاز میں حصہ ڈالنے کے لیے، تو ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کھانا ہی حرام ہو گیا، تو کیسے حرام ہو گیا مجھے بتائیں؟ صالح ثواب کا کھانا کبھی حرام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے حرام؟ تو اتنی سی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری باتیں، اس کے پیچھے یہ ہے کہ جو ہم لوگ سارا دن جو ہے نا، جس کو نہیں سننا ہم اس کو بھی سن رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بات کرنے والا ہے یہ کون ہے، کیا اس کی بات پہ کان دھرنا ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم ہر چیز اگر کھانا شروع کر دیں گے، ہر چیز کھانی شروع کر دیں گے تو ہمارا معدہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنی صحت کی بڑی فکر ہے، ایسے ہمیں اپنی روحانی صحت کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہم نے اپنے جن لوگوں کو ہم نے سننا ہے ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کس کو سننا ہے۔ ہر کسی کو ہم سننے نہیں بیٹھ سکتے، اگر ہم سننے بیٹھیں گے تو اب اتنے ہی کنفیوز ہو جائیں گے، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ آ کے کبھی منع نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آپ کو الجھنوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کے یہ قیمتی لمحات ہے، یہ بے حد قیمتی دن ہے، ان دنوں میں اتنا فیض بٹتا ہے، اتنا فیض بٹتا ہے، اتنا فیض بٹتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چند لمحے آپ بیٹھ کے تو دیکھیں ان کی محبت میں، چند لمحے ان کی محبت میں ڈوب کے تو گزاریں، پوری کی پوری روح آپ کی جو ہے نا، پورے کا پورا قلب آپ کا بھیگ جائے گا انوارات میں۔ ان سے جڑ کے تو دیکھیں۔ تو یہ دن تو ہمیں ان سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کی مظلومیت کا رونا نہیں روتے، ہم تو ان کی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں، ہم تو ان خواتین کو یاد کرتے ہیں جو ان کے ساتھ گئی تھی، ہم تو اس پورے کے پورے واقعے سے اپنے عشق اور اپنی محبت کے لیے استقلال لیتے ہیں۔ ہم نے تو ان سے جڑنا ہے، ہم نے تو ان سے جڑ کے اپنے دلوں کو منور کرنا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اپنے پنجتن پاک کی محبت کو ہم نے از سر نو جو ہے نا اس کو مرتب کرنا ہے، تاکہ ہماری محبت جو ہے نا وہ ڈوب نہ جائے، وہ پھیکی نہ پڑ جائے۔ تو یہ دن تو ہمیں یہ یاد دلوانے کے لیے آتے ہیں، یہ اس لیے تھوڑے ہی آتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جائیں اور ہم ادھر ادھر الجھنوں میں لگ جائیں، لڑائی جھگڑے میں لگ جائیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں سننا، وہ نہیں سننا۔ کیوں بھائی؟ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا سننا ہے، مومن کا دل سب گواہی دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے دل کی بات سننی چھوڑ دی۔ مومن کا کام کیا ہے؟ اپنے دل پہ محنت کرے، باہر سے فتوے لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ نے دل پہ محنت کی ہوگی، اور جب آپ دل پہ محنت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دل تو کلمہ محبت کا پڑتا ہے۔ تو دل تو اس وقت تک آپ کا، جب تک آپ کا دل جو ہے اس میں محبت نہ آ جائے، آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا، میں نہیں کہہ رہی ہے، قرآن نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک میرے آقا فرما گئے کہ جب تک میں تمہیں سب سے پیارا نہ ہو جاؤں، تو جس کو میرے آقا سب سے پیارے ہو گئے، سب سے پیارے، سب رشتوں سے پیارے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو بتائیں پھر ایمان کی بنیاد کس پہ ہوئی؟ ایمان کی بنیاد محبتوں پہ ہیں، اور ان سے محبت جن سے میرے آقا نے محبت کی، وہ امام حسن حسین جن سے میرے آقا نے کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا کہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ ان کے جوتوں کی گرد صاف کیا کرتے تھے، نواسہ رسول کی۔ بڑے بڑے صحابہ محبت کیا کرتے تھے، ان کے چہرے کو بیٹھ کے تکا کرتے تھے، پنجتن پاک کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا۔ کہ کیا میرے آقا کو تو سب بتا دیا گیا تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے، بتا دیا گیا تھا نا، وہ جبرائیل علیہ السلام والی حدیث آپ نے پوری کی پوری سنی ہے، تو وہ پورے واقعات ہم جانتے ہیں۔ میرے آقا کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ نواسہ ایک دن شہید ہوگا، اور کیسے شہید ہوگا سب پتا تھا میرے آقا کو۔ وہ دعا کرتے تو بچا نہیں سکتے تھے، نہیں، وہ تو راضی تھے، کیونکہ اللہ کی رضا پہ راضی، اور اللہ تعالی کی جو اس پورے کے پورے واقعے میں رہتی دنیا تک امت کو جو سبق دیا گیا، ہم نے اس سبق کو دیکھنا ہے۔ اس واقعے میں پوری امت کے لیے کیا سبق ہے مجھے بتائیں؟ ہمیں سبق کے لیے آتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے واقعات ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو ہمارا جو ایمان ہے وہ ہم کبھی بھی اس کو سنبھال نہ پاتے۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی کہ ہمیں سمجھا دیا، ہمیں سکھلا دیا کہ ایمان کیسے سنبھالا جاتا ہے۔
جب دیکھا جائے تو جو سامنے تھے ان کے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو کلمہ گو تھے نا، داڑھیوں والے تھے، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، دمشق کی مسجد میں خطبہ دیتا تھا یزید، دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، اور اس کی پوری فوج جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو نماز دونوں جانب پڑھی جاتی تھی، ادھر یزید کا لشکر تھا، ادھر میرے امام حسین کا لشکر تھا، تو نماز وہ بھی پڑھتے تھے، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، تو ایک مردود ہو گیا تو ایک مقبول ہو گیا. کیوں؟ نمازیں دونوں نے پڑھی تھیں، تو ایمان ایک کا کیوں سلب کر لیا گیا؟ اس لیے کہ اس ایمان میں محبت نہیں تھی، اہل بیت کی محبت نہیں تھی. جب اہل بیت کی محبت دل سے نکل جائے تو نمازیں فائدہ نہیں دیں گی. یہ یاد رکھ لیں، یہ یاد رکھ لیں. اس محبت پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، اس محبت پہ ہم نے ڈٹ جانا ہے. اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرے ہم نے اس کے آگے کھڑے ہو جانا ہے. اہل بیت سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے آج دیکھیں صحابہ کرام کو ان کے سامنے لایا جا رہا ہے. یہ کیا چال چلی جا رہی ہے؟ یہ ساری کی ساری چالیں چلی گئی ہیں نا، یہ سارے کے سارے وار ہیں شیطان کے، کہ ایک طرف صحابہ کو کھڑا کر دیا اور ایک طرف اہل بیت کو. اب بتائیں جی، جو ایک صحابہ سے محبت کرنے والوں کا گروہ بن گیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا. عقل سے تو سوچیں، وہ صحابہ وہ تو خود اہل بیت کے جو ہے نا محبتوں میں دیواندے تھے. انہوں نے تو عقل سے سیکھ لیا تھا، ان کو تو پتہ چل گیا تھا، وہ تو اپنا ایمان بچا گئے. اور ہمیں شیطان کیا سجا رہا ہے، کیسی کیسی دلیلیں شیطان دیتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہم نے ہونے دینا. اپنے دل دماغ کو ہم نے حاضر رکھنا ہے. ہم نے اس محبت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اور اہل بیت کے مقابلے میں کبھی صحابہ کو ہم کھڑا نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. محبتیں کوئی ہمیں صحابہ سے بڑی محبت ہے، صحابہ کی محبت کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. سب سے ہم تو سب کے دیوانے ہیں، ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان محبتوں میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سرچشمہ ہے، جو مرکز ہے، وہ آقا کی ذات ہے. اور آقا جو لفظ اپنی زبان مبارک سے ادا کر گئے، ہم نے ان لفظوں پر غور کرنا ہے. اور میرے آقا نے کہہ دیا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، تو صحابہ نے بھی ان سے محبت کی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے. اس توجہ کو ہم نے ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. یہ محرم جب شروع ہو تو اہل بیت کی محبت کی بات ہو، امام حسین کی بات ہو، بی بی زینب کی بات ہو، ہم ان کی باتیں کریں، ہم ان کی باتوں کے لیے محفلیں منعقد کریں، ہم اپنے میلادوں میں ان پر درود و سلام پڑھیں، ہم بی بی زینب کی بہادری کے قصے یاد کریں، ہم اس واقعہ کربلا میں ان عورتوں کی شجاعت کو بیان کریں. ہم نے یہ کرنے کے کام ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کی مظلومیت کے اوپر جو ہے نا بیٹھ کے سسکیاں بھریں، آہیں بھریں، ہائے ہائے کریں. نہیں، ہم ہائے ہائے کیوں کریں؟ شہید تو زندہ ہے، اور یہ تو سید الشہداء ہے. ان جیسی شہادت کس نے پائی؟ وہ شہادت جو کیا کہنا چاہیے، رہتی دنیا تک، رہتی دنیا تک جو سر نیزے کے اوپر چڑھ کے بھی قرآن پڑھتا رہا، وہ شہادت جس نے لوگوں کو بتا دیا کہ شہید مر کے بھی زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صرف اور صرف آج میں واقعات کی طرف ہم زیادہ نہیں جائیں گے. ہم آج زیادہ اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی بات کریں گے کہ ہم جو دن مناتے ہیں، ہم جو ان ایام کو مناتے ہیں، اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو محرم کے جو 10 دن ہیں، یہ اس میں صرف اہل بیت کی بات ہوگی. اس میں ہماری محبتوں کا سارا جو مرکز اور محور ہے وہ ان کی ذات ہوگی. کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمیں ہماری محبتوں کے اس فوکس کو جو ہے وہ ادھر ادھر نہ کر دے کہ کہیں مبادہ خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کا جو مرتبہ اور مقام ہے کوئی کم کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ادھر ادھر ہماری توجہ مبذول کروا کے. تو ہم نے بڑا چوکنا ہو کے رہنا ہے، اور اپنی محبت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اور ہمیں یہ خود پتہ ہونا چاہیے ہم نے کیا سننا ہے، ہم نے کیا نہیں سننا. یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. اور امام علی مقام حضرت امام حسین جو ہیں، ان کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو شہادت ہے اور ان کی جو قربانی ہے وہ کس لیے تھی؟ وہ
دنیا کے لیے نہیں تھی وہ قربانی. وہ جو ڈٹ گئے تھے وہ کیوں ڈٹے تھے؟ اور صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ڈٹے، وہ پورے کا پورا قافلہ جس میں کیا تھا، جس میں سارے کے سارے فیملی ممبران تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں. تو یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا درس ہے ہمارے لیے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے مثال قائم کر دی، اور اس مثال کو قائم کرنے کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ رہتی دنیا تک جب کبھی قربانی کا ٹائم آئے تو کہیں کسی کو بھی یہ نہ لگے کہ یہ میرے بیوی، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے. اس قافلے میں تو ننھے ننھے شہداء، ننھے ننھے دودھ پیتے بچے وار دیے انہوں نے اپنے نانا کے دین پر. جب ان کو لے کے جایا جا رہا تھا نا، اتنے واقعات ہیں جب ان کو لے کے جایا جا رہا تھا نا اس کے یزید کے دربار میں. تو جب یزید کی سواری آ رہی تھی تو وہ لوگ بڑا نعرے لگاتے تھے. جب بادشاہ کے آنے سے پہلے آوازیں بلند کی جاتی تھی اور گیت گایا کرتے تھے بادشاہ کی شان میں، اور پھر بادشاہ جو ہے وہ دربار میں آتا تھا تو وہ اسی طرح کے نعرے بلند ہو رہے تھے. تو یزید کا ایک بدبخت جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ حضرت امام زین العابدین کو دیکھا میرے باپ کے نام کے کیسے نعرے بلند ہو رہے ہیں. تو وہ فخر میں ڈوبے ہوئے تھے وہ لوگ. تو اس وقت جو ہے نا امام زین العابدین نے کیا کہا، انہوں نے اتنے میں اذان جو ہے نا وہ بلند ہوئی، مسجد دمشق کی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آتی ہے، اور پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ تو چند دن کی بات ہے، دیکھو میرے نانا کے نعرے دیکھو، یہ قیامت تک قائم رہیں گے اور آج تک قائم ہے. جب تک امتحان نہیں آتا، اس وقت تک جو ہے نا وہ واضح نہیں ہوتا حق اور باطل. اور اس واقعہ نے حق اور باطل کو واضح کر دکھایا، اور اس لمحے نے بتا دیا کہ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. تو وہ تو پل دو پل کی حکومت تھی، اس کی مٹ گئی، ختم ہو گئی، اور آج تک آپ دیکھیں یزید پر لعنت کرنے والے سب ہیں، اس کا کسی کو نہیں پتا. اور امام حسین جو ہیں وہ اپنا پورے کا پورا خاندان کٹوا گئے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. جب ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جنہوں نے ان کے بارے میں شاعری نہ کی ہو. مسلمان تو کیا، نان مسلم جو ہیں شعراء وہ ہمیں بہت سارے ملتے ہیں. وہ ایک ہندو تھی دیوی روپ کماری، اس نے کہا مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے، ہر حق پرست دل سے ہے شیدا حسین کا. مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے، ہر حق پرست دل سے ہے شیدا حسین کا. تو وہ تو ایسے تھے کہ وہ تو جو نان مسلمز تھے وہ بھی پکار اٹھے. ہم جب دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ لوگ ضرور گوگل کیجئے کہ کتنے نان مسلم تھے جنہوں نے امام حسین کی محبت میں شاعری کی، جنہوں نے امام حسین کی جو چاہت تھی، جو ان کا جو عشق تھا، وہ کیونکہ جو شاعر ہوتا ہے نا اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ محبت میں بھیگتا ہے. تو جب وہ سنتے تھے، باتیں سنتے تھے، تو پھر وہ بھی کہہ اٹھتے تھے، وہ بھی شاعری کرتے تھے. اور ہمارے آقا کی شان میں بھی نان مسلم نے شاعری کی، اور حضرت امام حسین کی شان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلم جو شعراء تھے وہ اپنا کلام جو ہے وہ کہہ کر گئے، اور پھر وہ ان کا کلام جو ہے وہ امر ہو گیا. تو یہ ساری محبت کی باتیں ہیں، ان کی قربانیوں کی باتیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی جو بیبیاں تھیں، جتنی پاک بیبیاں تھیں، اس قافلے کی بیبیاں، انہوں نے یعنی ان کے دل کتنے مضبوط تھے. میں تو جب واقعہ کربلا کو میں دیکھتی ہوں تو میں بھاگتی ہوں، ان خواتین میں چلی جاتی ہوں، اپنے چشم تصور میں بی بی زینب کو ڈھونڈتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ بی بی زینب اس وقت ان کی دل کی کیا کیفیت ہوگی جب ان کا بھائی شہید کیا جا رہا ہے. وہ ٹیلہ زینب جو ہے وہ آج بھی بی بی زینب کی یاد دلاتا ہے نا. کسی نے اگر وہاں جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں کربلا کی تو وہ اکثر ٹیلہ زینب سے ریت بھی لے کے آتے ہیں. ٹیلہ زینب کی مٹی جو ہے وہ تبرک کے طور پر لوگ لے کے آتے ہیں نا. شاید آپ لوگوں نے کسی نے زیارت کی ہو اس کی. تو آپ دیکھیں کہ وہ ٹیلہ زینب جس پر بی بی زینب کھڑی تھی، اور ان کے بھائی کو جب بالکل ان کی
ان کی شہادت کا ٹائم ہے، اور وہ دیکھ رہی ہیں تو امام حسین کی نظر پڑتی ہے کہ میری بہن دیکھ رہی ہے، تو وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ وہ کیسے تاب لائے گی، تو مجھے اوجھل کر دے اس کی آنکھوں سے، وہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہوتا کیسے دیکھ پائے گی. تو جس ٹیلے پر وہ کھڑی تھی وہ ٹیلا نیچے ہو جاتا ہے اور بی بی کو نظر آنا بند ہو جاتے ہیں. تو بی بی تڑپ اٹھتی ہیں، بی بی اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ میرا بھائی مجھے دکھائی نہیں دے رہا، یہ کیا ہو گیا. تو وہ ٹیلا جو ہے نا پھر بلند ہو جاتا ہے، اور جب وہ بلند ہوتا ہے ٹیلا تو پھر وہ اپنی آنکھوں سے وہ پورا منظر دیکھتی ہے. وہ کیسی بہن تھی جو یہ سارا منظر دیکھ کر بھی اپنے حواس میں رہی اور قافلے کو انہوں نے بکھرنے نہیں دیا. وہ کیسی عورت تھی جس نے اس پورے قافلے کو منظم رکھا. ہم بھی عورتیں ہیں، ہمارے تو دل ہی بڑے چھوٹے ہیں، ہم تو واویلا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس عورت کا استقلال دیکھیں. ہم تو آنکھیں ہی نہ کھول پاتی، ہم تو چیخو پکار شروع کر دیتی، ہم تو اہو بکا میں لگ جاتی. نہیں، اس عورت نے کہا اللہ مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بھائی کس شان سے قربان ہوتا ہے. اور وہ شان سے قربان ہوا بھائی، ایسا قربان ہوا، ایسا قربان ہوا کہ نیزے پہ سر چڑھ گیا، لیکن اللہ کا نام ان کی زبان سے جاری رہا. قرآن سے امام حسین کی محبت دیکھیں، قرآن سے ان کا شغف دیکھیں کہ وہ اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی ان کی زبان پہ قرآن ہے، نیزے پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور کہاں سے وہ قافلہ جو ہے وہ چلا ہے شہادت کے بعد نیزے پہ سر لے کے، اور وہ بیبیاں ساتھ کے ساتھ چلی ہیں، اور قافلہ کتنا منظم ہے، ایک ایک بچہ قافلے کا ساتھ ہے. ایک مرد ہے صرف امام زین العابدین، وہ بھی بیمار ہے. وہ سارے کا سارا قافلہ کس نے سنبھالا؟ ان بیبیوں نے سنبھالا جن کو لیڈ کر رہی تھی بی بی زینب. اور بی بی زینب کس کی بیٹی تھی؟ سیدہ فاطمہ کی بیٹی. کیسی تربیت کی اس ماں نے، کیسا خون تھا اس بیٹی کی رگوں میں، جس نے اپنے قافلے کے ایک ایک بچے کو سنبھالا، زخمیوں کو دیکھا، لاشوں کو دفنایا. آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ان عورتوں کے، لیکن ان عورتوں کے استقلال میں کہیں کمی نہیں آئی، کہیں وہ نہیں ٹوٹی، کہیں وہ مظلوم بنی نظر نہیں آتی ہے. وہ شان کے ساتھ چلی ہیں دربار میں. دمشق کا دربار سجا ہوا دیکھ لیں، اپنے چشم تصور میں جائیں، وہ بادشاہ، وہ جابر حکمران سامنے بیٹھا ہوا ہے. یزید کی کہانیاں کس تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ کتنا بد کردار آدمی تھا. وہ اتنا بد کردار تھا کہ وہ حج پر بھی جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھ جو ہے نا میوزیشین لے کے جاتا تھا، آلات موسیقی، شراب کے مٹکے سفر حج میں بھی ساتھ رکھتا تھا. ہم جب یزید کی زندگی کو پڑھتے ہیں نا، آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے گا کہ وہ اس نے جو حج بھی کیا نا کس طرح سے کیا ہے. اور میں تو اس کا حج کا سفر پڑھ کے یعنی دہل گئی تھی، ڈر گئی تھی کہ دیکھے وہ حج کرنے گیا اور موسیقی ساتھ ہے، اور ہم سوچتے ہیں وہ کتنا برا انسان تھا. تو آج اس ٹیکنالوجی نے ہمارے ہاتھوں میں یہ موسیقی پکڑا دی، ہر حاجی کے ہاتھ میں میوزک پکڑا دیا. تو اس لمحے ایک حاجی کا حج کا سفر کتنا نازک ہو گیا کہ نہ تو وہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر رہ سکتا ہے، اور اگر وہ اس ٹیکنالوجی کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو اسے اپنے نفس پر اتنا زبردست کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ لمحہ بھر کو بھی اپنی آنکھ ادھر سے ادھر نہ ہونے دے. وہ اسی وقت یاد کر لے کہ اس سفر میں اللہ نے تو کہا ہے کہ اس سفر میں ہر طرح کی یہ جو چیزیں ہیں اسے پرہیز کرنا ہے. تو اس سفر میں اگر کوئی شخص یہ سب کر رہا ہے، ناچ گانا دیکھ رہا ہے اور یہ غلط کام دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ یزید کے نقشے قدم پر ہے. پھر جان لیں، پھر یہ نا اس زوم میں نہیں ہمیں رہنا کہ ہم حج پہ ہے تو ہمارا تو حج کا سفر ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی موٹی غلطی ہم سے جو ہے وہ ہو جائے. نہیں، دیکھیں پھر یہ غلطیوں پہ جب پکڑ آتی ہے تو پھر کیسے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. اس لیے قدم قدم پھونک کے رکھنا ہوتا ہے. ایک مومن جو ہے اس کے لیے یہ جو زندگی ہے یہ قید خانہ ایسے نہیں کہی گئی. ایک ایک قدم اس نے پھونک کے رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا ایمان نہ ڈگمگا جائے.
کیونکہ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، فیصلہ لمحات پر ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو وہ دعا مانگنی سکھائی تھی نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، کہ اللہ پلک جھپکنے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کتنا وقت ہوتا ہے، کہ اتنا وقت بھی میرے نفس کے حوالے مجھے مت کرنا۔ تو یہ بات ایک ضمناً آ گئی، لیکن یہ بات ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یزید کا کردار کیسا تھا۔ جیسے ہم اپنے نیک بندوں کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح بد کرداروں کی خامیوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں ان کی کوئی خامی خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تو نہیں آ رہی غیر محسوس طریقے سے۔ تو اگر کہیں نہ کہیں آ رہی ہے تو ہمیں اس کو جڑ سے نکال پھینکنا ہوتا ہے، اکھاڑ دینا ہوتا ہے اپنے قلب و روح سے، کہ نہیں یہ یزیدیوں کا کام تھا، ایسا نہیں کرنا، یہ یزیدیوں کا کام تھا، ہم نے نہیں کرنا۔ یزیدی اگر نماز پڑھ رہا ہے وہ گمراہ ہو گیا تو کیوں؟ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہمیں اپنی نیتوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں آقا سے جو محبتوں کے وعدے ہم نے کیے ہیں ہمیں ان کو نبھانا ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اپنی محبتوں کو ہمیشہ تابع رکھنا ہے، ان محبتوں کے جن کا ہمیں حکم دے دیا گیا۔ تو ہم چلتے ہیں یزید کے دربار میں۔ یزید کا دربار سجا ہوا ہے، میری بی بی زینب جو ہے وہاں پر خواتین کے حلقے میں بیٹھی ہیں، خواتین سرکل میں بیٹھی ہیں، ان کے درمیان بی بی زینب ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر جرت کے ساتھ بی بی نے خطبہ دیا، بی بی زینب کا وہ خطبہ وقت کا میں صرف اس کا چند جو ہے اس واقعے کی یاد دہانی کرواؤں گی۔ یقیناً آپ لوگوں نے پورا خطبہ بھی سنا ہوگا، واقعات کو بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن اس خطبے کی جو ابتدا تھی اور جو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ خطبے کا ٹائم ہے اور بی بی وہاں پر قرآن کریم کی وہ آیات پڑھتی ہیں نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کے بعد اس گرجدار آواز میں بی بی بات کرتی ہیں، جب بی بی بولتی ہیں اور بی بی فرماتی ہیں کہ یہ آج تمہارا دربار ہے اور کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ، پھر لوگ تم پر لعنتیں برسائیں گے، اور اس دن جو ہے نا پھر قیامت تک میرے حسین کا نام جو ہے وہ ممبروں پر بلند ہوگا، خطبوں میں لیا جائے گا، ان کی شان بلند ہوگی اور تم تو ختم ہو جاؤ گے، تمہاری حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو جب بی بی اس گرج سے بولی تو اس وقت جو ہے وہ نعمان بن بشیر جو ہیں وہ اسی دربار میں موجود ہیں، وہ لکھتے ہیں، ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نبینہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور بی بی اس جرت اور استقلال کے ساتھ اس وقت بیان کر رہی تھیں کہ انہوں نے میرا بازو ہلایا اور بولا کیا علی آ گئے، کہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا رنگ جو تھا وہ بی بی کی آواز میں اس وقت جھلک رہا تھا۔ اور جب بی بی اس ہمت اور استقلال سے بولنی ہیں تو یزید جو ہے وہ قہر میں آیا، وہ غصے میں آیا اور اس نے آگے سے نازیبا کلمات کہے، اور جب اس نے کچھ نازیبا کلمات کہے تو اسی دربار میں سیدہ فضہ موجود تھی، سیدہ فضہ جن کو جو بی بی سلام اللہ علیہ کی اولادیں جو ہیں وہ ان کو اماں فضہ کہا کرتے تھے، انہوں نے ان بچوں کو اپنی گودیوں میں کھلایا تھا، ان کی خدمت کی تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سے محبت کا حق اس وقت بی بی فضہ نے ادا کیا، اور بی بی فضہ پھر دربار میں تن کے کھڑی ہوگی اور انہوں نے کہا کہ تم نے اگر ان کے اوپر کچھ ایسا کیا تو پھر تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اور بی بی فضہ ہم سب جانتے ہیں وہ سیاہ فام کنیز تھی بی بی فاطمہ کی، تو وہ جب سیاہ فام کھڑی ہوئی ہیں بی بی زینب کے ساتھ تو پھر دربار میں یزید کی دربار میں بہت سارے سیاہ فام جو تھے وہ موجود تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے اپنی تلواریں جو تھی وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ لی، اور یزید کو لمحے بھر کو جو تھا وہ ڈر گیا اور اس کو لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جو دربار ہے اس کے جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ میرے خلاف ہی بغاوت کر دیں، تو وہ اس وقت پھر دب گیا اور خاموش ہو گیا، اور پھر یہ پاک بیبیاں جو ہیں یہ وہاں
سے جو اپنا جو مدعا تھا انہوں نے بیان کیا. بہت وقت کی کمی کی وجہ سے وہ خوبصورت الفاظ، وہ خوبصورت خطبہ جو ہے میں یہاں بیان نہیں کر پا رہی ہوں. انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو ضرور اس کو ہم بیان کریں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. وہ ساری کی ساری بیبیاں جو اس قافلے میں موجود تھی، ایک ایک بیوی کا قصہ، ایک ایک بیوی کی کہانی جی چاہتا ہے کہ ہم بیٹھ کے سنیں اور ہم بیٹھ کے ان کی باتیں کریں، اور ان کی باتیں کر کے ہم ان کی باتوں سے اپنے جو ایمان ہے اس کو استقلال دیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں. ان کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمارا اپنا ایمان بڑھتا ہے. ان کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت جو ہے نا وہ جڑ پکڑ جاتی ہے. اور اللہ کریم میرے اور آپ کے دلوں کی یہ ساری کی ساری محبتیں جو ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور یہ محبتیں اسی طرح گوشہ نور کے اس پلیٹ فارم سے یہ محبتیں بٹتی رہیں، اور کوئی بھی گوشہ نور کی کوئی بھی بہن جو ہے وہ ان محبتوں سے محروم نہ رہے، اور ان محبتوں کو کرنے والی اور ان محبتوں کو بانٹنے والی بن جائے. گوشہ نور کی ایک ایک سسٹر کا دل جو ہے وہ پنجتن پاک کی محبت میں بھیگا رہے، ہمیشہ بھیگا رہے. اور بس انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے میں اپنا آج کی جو گفتگو ہے اس کو سمیٹتی ہوں. بڑی باتیں ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ ہم ان کی باتیں کرتے ہی چلے جائیں، کرتے ہی چلے جائیں. اللہ کریم ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کے سارے تار جو ہیں ان پاک بیبیوں کے قدموں سے باندھ لیں. جڑ جائیں ہم ان پاک بیبیوں سے، ہم بی بی زینب سے جڑ جائیں، بی بی فضا سے جڑ جائیں، پنجتن پاک کے اس گھرانے سے جڑ جائیں، اور محبتوں کے اس سفر میں ہم بڑی شان کے ساتھ جو ہے نا رواں دواں ہوتے ہوتے اپنی منزل تک پہنچ جائیں. اور ہم سب کی منزل، ہم ساری کی ساری خواتین کی منزل جو ہے وہ بی بی پاک کے قدمین شریف ہے. ہم ایسا نہ ہو کہ جب بی بی سے ملاقات ہو تو ہم اس بات پہ نادم ہوں کہ آپ کے بیٹے کا دن آیا تو ہم اس دن یہ سوچتے رہے کہ ہم اس دن کو منائیں یا نہ منائیں. منانا کیا ہوتا ہے بتائیں؟ یہ تو محبتوں کے بانٹنے کا دن ہوتا ہے. یہ تو ان پاک ہستیوں کے دربار میں حاضری لگوانے کا دن ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ یہ محبتیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں ہمیں. ایک نگاہ بھی اٹھ گئی، وہ ہے نا اٹھ گئی جو ایک نظر، تو جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے. تو بی بی کی ایک نگاہ اٹھ گئی تو میری گوشہ نور کی کسی بہن کا بھی جو دل ہے نا وہ خالی نہیں رہے گا. انشاءاللہ بھر جائے گا، انشاءاللہ بھر جائے گا. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھر دے، سب کے دلوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اذان کی صدا حسین ہے، نماز کی بقا حسین ہے، کہ دین بھی ہے دیپنا ابھی حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. جہاں جہاں ہے خلق رب ہے ان میں جو مدد طلب، جہاں جہاں ہے خلق رب ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا آسرا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. یہی میرا سکون ہے، یہ میری ذوشان ہے، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ میرے جسم و جان ہے. رسول حق ہے کہہ رہے، رسول حق ہے کہہ رہے، سنے یہ ہر کوئی سنے، میرا عطا پتا حسین ہے، میرا عطا پتا حسین ہے. بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے. یہ روح ہے سجود کی،
قیام کی کہود کی کہاں کسی کو ہے خبر، حسین کی حدود کی، زمیں سے لے کے جائے گا خدا سے جو ملائے گا، زمیں سے لے کے جائے گا خدا سے جو ملائے گا، ایک ایسا سلسلہ حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، جگہ جگہ ہے جلوہ گر، طلوع میں غروب میں، ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال میں جنوب میں، بتا یزیدیت بتا، بتا یزیدیت بتا، کہاں چھپائے سر تیرا، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کہ جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، جو پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسین کا پہلا ہم سفر، حسین کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔